हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सी एस के 2022 के इस्लामियत के पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन का किस तरह से आंसर दिया जाता था। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। थोड़ी सी ब्लर है क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन ही ये पेपर डाउनलोड किया है। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पहला क्वेश्चन है, इंसान इस्लाम में इंसानी हकूक की तालीमात बिलखुसूस खवातीन के मुकाम मरतबा पर बहस करें। अच्छा, सबसे पहले तो आपने 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ने हैं और ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने तैयार किया हुआ है और कौन सा क्वेश्चन आपको 50% आता है या 60% आता है। और मोस्ट प्रोबेबली सीएसएस का पेपर इसी तरह होता है कि आपको सारा का सारा पेपर नहीं आता होता। ये कोई आपको 9वीं 10वीं के पेपर नहीं है कि आपको सारे के सारे शॉर्ट सारे के सारे लॉन्ग आते हैं। आपको बड़ी मुश्किल से, कई दफा ऐसे भी होता है कि बहुत मुश्किल से आपको 4 क्वेश्चन आते होंगे पूरे पूरे, और इसी नौयत का ही पेपर बनता है। और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। या पास्ट पेपर्स में भी देखे कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीज तो मुझे आती ही नहीं थी, ये आ गई तो क्या करें। आपने देखना कि अगर आप किसी भी पेपर में 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सो यू आर गोइंग वेल। ठीक है, सो इसी तरह पेपर जो है वो बनता है। 4 जो है वो आपके कह लें पिछले सिलेबस में से आ जाते हैं, या वो आ जाते हैं जो कि वाकई फेवरेट्स होते हैं। और बाकी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि फेवरेट्स नहीं होते हैं, और अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट में है तो वो उसको अटेम्प्ट कर पाता है। तो इसको देखते हैं, इसमें से हम कौन कौन से जो चीजें हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम मेन जो है इस्लाम में ये वाला क्वेश्चन हम, अब मेरे आपको चैनल पे इन सारे क्वेश्चंस की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सिवाय इज्तिहाद से क्या मुराद है। इसकी वीडियोस भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। बट ये इस्लाम के जो है इस्लामियत की लेक्चर सीरीज चल रही है। आपको उसके ऊपर जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, इसी चैनल के ऊपर, बस आप सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा, सो इस्लामी मैशत के रहनुमा असूलों को बयान करें, असर हाजिर के माशी मसाइल का हल इन असूलों में वजाहत करें। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। कोशिश करें कि इसको ना अटेम्प्ट करें अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई और ऑप्शन ना बचे, क्योंकि पहले वाला तो बड़ा आसान है ना, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधे 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 क्वेश्चन उठाने। सवाल नंबर 2 आपने अटेम्प्ट कर लिया, सवाल नंबर 3 अभी अटेम्प्ट नहीं किया। अभी आपने अपने 4 क्वेश्चन पूरे करने हैं। हम 4 क्वेश्चन पूरे करने के बाद उन 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ये जो क्वेश्चन ट्रिकी थे, फिर उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना। हर थोड़ी देर बाद ध्यान इधर उधर जाएगा तो जाने नहीं देना। अच्छा, उसके बाद जी इतिहास से क्या मुराद है, ये भी तो बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी है। सेकंड, आपके पास इस क्वेश्चन में आप बीच में जाके ना फंस जाएंगे। क्योंकि जब आप इज्तिहाद की जरूरत और अहमियत और असूल और जवाबित जब बयान कर रहे होंगे ना, तो उसके अंदर एक बहुत लंबी और बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए जो कि आपको बुक्स में यूजली नहीं मिलता है। तो इसके पीछे आपको ज्यादातर अच्छा नॉलेज आपके पास नहीं होगा अनटिल अनलेस आप आलिम हो, फाजिल हो, या कुछ इस तरह के हो, तो आपके पास ये नॉलेज होगा। फिर है जी अकीदत रिसालत से क्या मुराद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको हम फौरी अटेम्प्ट करेंगे और इसका आपको आसानी से हर जगह मटेरियल मिल जाएगा। इंसानी जिंदगी में रिसालत की जरूरत और अहमियत पर बहस करें। अच्छा, ये जो इंसानी जिंदगी में रिसालत की जरूरत और अहमियत है, इसको मोस्ट ऑफ द लोग क्या है वो गलत लिख देते हैं और इसको इसकी गलत तशरीह कर देते हैं और गलत समझ के गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। और दैट्स वाई लोग जो है, जब उन्हें लग रहा होता है कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और वो फेल कर जाते हैं। तो हमने हमेशा वर्ड्स को जो है ना वो ध्यान में रखना है। बस ये नहीं देखना कि यार ये क्वेश्चन आता है तो फौरन अटेम्प्ट कर लो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसके अंदर आपको उसका मटेरियल पता होगा, बट आपने उसको मोल्ड करके थोड़ा सा बयान करना होगा। फिर है जी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर पैगम्बर अमन आद हाजिर के बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में जायजा लें। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको भी अभी हम देखेंगे कि हम इसको अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तानी माशरे की तश्कील जदीद इस्लामी तालीमात की रोशनी में कैसी होगी, उस पर बहस करें। अब ये जो सवाल नंबर 6 था और सवाल नंबर 7 था, इन दोनों की तकरीबन एक जितनी अहमियत है, और ये दोनों आपको एक जितने ही आते हैं। मतलब इन दोनों में आपने अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना है। और सवाल नंबर 8 जो है इस्लाम इंसानी जिंदगी में दीन की जरूरत और अहमियत बयान करें और मजहब में, दीन और मजहब में फर्क वाज़ेह करें। इसका मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा और ये हर बंदे ने बहुत अच्छा तैयार किया होता है। सो याद रखें, हमेशा सीएसएस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है वो आपको रटे रटाए, मतलब वो जो बुक्स में लिखे हुए हैं आराम से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको आता होता है, उसका मटेरियल आपको पता होता है, बट आपको उसको मोल्ड करके आपको उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके लिखना पड़ता है। दैट्स व्हाई क्रिटिकल एनालिसिस इज सो मच इंपॉर्टेंट इन सीएसएस। ठीक है,
تو اس کو کرٹیکل انالیسس آپ کا اپنا وہ کرٹیکل انالیسس مانگتا ہے اور وہ کوشچن کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 3 کوشچن ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو بہت کم آتا ہوتا ہے, اور وہ آپ نے تب اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں جب آپ کو کہہ لیں وہ جو 3 کوشچن آپ کو میں نے بتایا نا کہ جو 3 کوشچن آپ کو آتے ہوتے ہیں ہمیشہ, اگر اس میں سے بھی کوئی ایک نہیں آتا تب آپ اس کی طرف جاتے ہیں. نہیں تو آپ نے ان کوشچنس کو کبھی اٹمپٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ایک کوشچن وہ اٹمپٹ کرنا جس میں آپ کا اپنا کریٹیکل انالیسس ہے, 3 کوشچن وہ اٹمپٹ کرنے جو کہ آپ کو پرفیکٹ آتے ہیں, اور اگر ان پرفیکٹ میں سے کوئی ایک نہیں آتا دین آپ ان کی طرف جائیں جن کو آپ کو تھوڑا بہت نالج ہے. اور اسپیشلی جیسے یہ کوشچن ہے اجتہاد سے کیا مراد, ان کی طرف بھی نہ جائیں, کیونکہ اس میں آپ نے ایک غلط اصول لکھا, ایک غلط ضوابط لکھا, تو آپ کا کوشچن خراب ہو جانا ہے. اور ایسے کوشچن کی طرف جائیں پھر جن میں آپ کریٹیکل انالیسس اپنا دے رہے ہیں, جس میں آپ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ اپنی بات کر سکتے ہیں, کچھ اس کی سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلے جی پھر اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اب ایک ایک کوشچن آپ نے اٹمپٹ کس طرح کرنے ہیں, اسٹارٹ کس طرح کرنے ہیں, اینڈ کس طرح کرنے ہیں, کیا کیا معلومات لکھنی چاہیے تھی, کیا نہیں لکھنی چاہیے تھی, کیا لکھا ہے, کیا غلط کر دیا, کیا اچھا کر دیا. تو اسلام میں انسانی حقوق کی تعلیمات بالخصوص خواتین کے مقام و مرتبہ پر بحث کریں. اب اس میں آپ نے اسٹارٹ اس طرح کرنا تھا کہ اسلام میں انسانی حقوق کی تعلیمات جو ہے اس کو پہلے بیان کرنا تھا, خواتین کے اوپر اسٹارٹ میں ڈسکس نہیں کرنا تھا. سب سے پہلے آپ نے بتانا تھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے, یہ اسلام ایک ایسا چارٹر ہے کہ جس نے آپ پوری دنیا کو انسانیت کے رولز بتائے, اور آپ نے اس کو شروع کرنا تھا حضرت آدم کے ٹائم سے بھی آپ شروع کر سکتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے بھی شروع کر سکتے تھے کہ جب عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پھر اس کے غلاموں کا کوئی مقام نہیں تھا, ہمسایوں کے کوئی حقوق نہیں تھے, انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لوگوں کو ان کے جان و مال کا تحفظ نہیں تھا. یہ سارے انسانی حقوق جو ہیں وہ آپ کو کس نے پرووائڈ کیے, اسلام نے پرووائڈ کیے. پھر اسی کے اندر ہی آپ زیادہ تر خواتین کا ذکر بھی کرتے ہیں, بٹ آپ نے سٹارٹ میں اس کو جنرل سٹارٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ نے انسانی حقوق کے اوپر ڈسکس کرنا ہے, اور تھوڑا تھوڑا بیچ میں جیسے میں نے ابھی عورتوں کا بات کی نا سٹارٹ میں کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, اور بیچ میں دو مطلب 3 دفعہ عورتوں کا لکھ دیں, باقی 4 5 دوسرے حقوق لکھ دیں جو کہ باقیوں کو نہیں حاصل تھے. پھر اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں کہ خواتین کا مقام و مرتبہ. ناؤ دس از دا پوائنٹ کہ آپ نے کسی بھی بک میں ایز سچ خواتین کا مقام و مرتبہ کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا, آپ نے خواتین کے حقوق پڑھے ہوں گے, بٹ آپ نے خواتین کی اہمیت بھی پڑھی ہوگی, بٹ خواتین کا مقام و مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا. سو اب آپ یہاں پر آپ کا مین کریٹیکل انالیسس شروع ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح اٹمپٹ کریں. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں انہیں کو ہلکا ہلکا مولڈ کر کے آپ کیا کریں, اس کے مقام و مرتبہ میں لے کے جائیں. جیسے کہ اس میں کیا چیز چل رہی ہے کہ بیفور اینڈ آفٹر, ٹھیک ہے, اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کا کیا مقام تھا اور بعد میں کیا مقام ہو, اور جب اوبیسلی کسی کے حقوق بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مقام بھی بڑھ گیا, بات ہے نا بالکل. سو اسی لیے اگر کسی کو اس کے زندہ رہنے کا حق دیا جا رہا ہے جو کہ اس کو پہلے اویلیبل نہیں تھا, اور اس کو نان و نفقہ کا حق دیا جا رہا ہے, اس کو خلا کا حق دیا جا رہا ہے. پہلے تو خلا کا حق کہہ لیں, عورت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی اس کی بات کی, اس کے فیصلے کی, بٹ اگر آپ کو یہ ساری اہمیتیں دی جا رہی ہیں تو اس مین کے اسلام نے عورت کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے. سو آپ نے اس کو اسی طرح ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے حقوق کی بیس پر بات کرنی ہے کہ اسلام نے یہ چیزیں پرووائڈ کی اور اس سے عورت کا حقوق و مرتبہ بڑھ گیا پہلے سے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ نے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیا, ابھی کوشچن ختم نہیں ہوا, ابھی اس میں اور ڈیمانڈ آپ سے کوشچن کر رہا ہے. اب آپ نے کچھ خواتین کا ذکر کر دیں, جیسے کہ حضرت اما عائشہ کا لازمی ذکر کریں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند نہیں کر لیا, انہوں نے کہہ لیں کہ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھیلایا, اور سب سے زیادہ احادیث میرے خیال سے 1/3 احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے مروی ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ اس کی بات کریں, پھر آپ اس کی یہ بات کریں کہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے برابر انصاف لایا گیا جس سے عورتوں کا مرتبہ بڑھ کر مرد کے برابر ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں کریں, اور 2 3 شخصیات کا حضرت خدیجہ کا ذکر کر دیں, حضرت عائشہ کا ذکر کر دیں, کہ ان کا ان وہ ہمارے لیے کہہ لیں مشعل راہ ہیں, وہ ہمارے لیے ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ وہار کیسا تھا. وہار مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت اور یہ ساری کمیونیکیشن کیسی تھی. کہیں یہ تو نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤز باللہ یہ تو نہیں کرتے تھے کہ مطلب عورتوں کو تذلیل کرتے تھے, مطلب وہ کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے عورتوں کو. ان کے پرسنل جو ہے وہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جا کے حضرت عائشہ کے ساتھ جب رہتے تھے تو اپنے کام خود کرتے تھے, ٹھیک ہے.
اور تاکہ ان کی جو بیوی ہیں ان کا ہاتھ بٹایا جا سکے. تو یہ ایک عورت کو نیکسٹ لیول رسپیکٹ دی گئی, عورت کو ایک نیکسٹ لیول جو ہے مرتبہ دیا گیا, مقام دیا گیا, اور عورت کو ماں بنایا گیا. عورت کے جو عورت ہے جب ماں بنتی تو اس کے پاؤں تلے جنت تک رکھ دی گئی. ٹھیک ہے, سو ایک میسو قسم کا آپ اس میں پوائنٹ پروو کر سکتے ہیں کہ عورت کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی اسلامی معیشت کے رہنما اصولوں کو بیان کریں کہ عصر حاضر کے معاشی مسائل کا حل انہی اصولوں میں ہے. اچھا, اسلامی معیشت کے رہنما اصولوں کو بیان کریں. سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر تین چار اصول ہیں جو اسلامی معیشت کے ہیں. پہلا کیا اصول ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کے سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے. پھر سود کو نظام کو ڈسکس کریں کہ اس کی خرافات کیا ہیں, اس کو کہہ لیں الگ الگ ہیڈنگز بنا کے نہ لکھیں, بٹ ایک ہی پیراگراف میں اس کو ڈسکس کریں کہ سود کے نظام سے کیا کیا خرابیاں آتی ہیں جن کو ٹھیک کرنا پاسبل نہیں ہے. پھر سود کے نظام, اور یہ جو ساری میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان کے اوپر الگ الگ سے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے, بٹ میں ابھی صرف پیپر ڈسکس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے میں ہر پوائنٹ کو ڈیپلی نہیں ڈسکس کر رہا, بس یہ بتا رہا ہوں کہ اس کوشچن کو اٹمپٹ کیسے کرنا ہے, کدھر سے اسٹارٹ کرنا ہے, کدھر سے اینڈ کرنا ہے. جو مٹیریل ہے وہ آپ کو میری ویڈیوز میں مل جائے گا. اچھا جی, سو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سود کا نظام. پھر اس کے بعد آپ زکوٰۃ کا نظام کو ڈسکس کریں کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اسلام کی معیشت کے رہنما اصولوں میں ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. اور زکوٰۃ کا نظام جب اچھی طرح امپلیمنٹ ہوا تو حضرت عمر کے زمانے میں تو لوگ کوئی بچے ہی نہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکے, غریبوں کو نا. تو ایک اتنا پرفیکٹ جو ہے وہ نظام ہے. پھر اس کے بعد آپ بڑے اصولوں سے نکل کے عشر کا نظام بھی کہہ لیں, زکوٰۃ و عشر. پھر اس کے بعد آپ ایک وہ ہوتا ہے جی کافروں کے ساتھ, میرے وہ ورڈ ذہن میں نہیں آ رہا, کافروں سے جب کافر آپ کی جگہ پہ رہ رہے ہو تو آپ نے ان سے ٹیکس وصول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نظام آ گیا. پھر اس کے بعد جی اسلام نے آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آپ معیشت کا کام کریں یا کوئی کاروبار کریں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں. یہ ہے اسٹارٹ میں جو بڑے بڑے اصول آپ نے بتایا, پھر آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے اصول ایک چھوٹے سے پیراگراف میں کر کے لکھ دیں. دوسرا, اسلام نے جو ہے آپ کو بس نہیں قرضے والی بات نہ کریں بلکہ اسلام کے بس یہی معاشی اصول ہیں. اس کے بعد آپ اس کو کیسے حاضر کے معاشی اصولوں کا حل انہی اصولوں میں ہے, وضاحت کریں. بالکل انہی میں ہی ہے. اس میں اب آپ دیکھیں نا ڈسکس کریں گے کہ زکوٰۃ کے کیا فوائد, جب آپ نے کوشچن پڑھا ہوگا زکوٰۃ کے فوائد, تو اس کوشچن کے فوائد والی چیزیں اٹھا کے اس میں لکھ دیں. پھر سود کے نظام کے خاتمہ یا سود کے نظام کی جو خرافات ہیں وہ اس میں اٹھا کے لکھ دیں کہ وہ آئی ہوئی ہیں, ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, سود کا نظام ختم کر دیا جائے. سود کے نظام سے کیا ہوتا ہے, امیر امیر تر ہوتا ہے, غریب غریب تر ہو جاتا ہے. غریب کبھی بھی امیر کا قرضہ نہیں اتار پاتا, اور وہ ہمیشہ کہہ لیں اس کے ڈیپٹ میں دبتا جاتا ہے دبتا جاتا ہے, اور آخر کیا ہوتا ہے کہ غریب مر جاتا ہے اور پھر امیر کا بچہ, پھر اس کے اوپر ایک امیر کا بچہ آ جاتا ہے, اور پھر غریب کا بچہ, وہ ساری زندگی قرضے اتارتا رہتا ہے. سو یہ سارا جو ہے زکوٰۃ کا نظام اگر ہوتا صحیح طرح سے تو پاکستان کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے, بٹ اس کے اندر بھی کرپشن ہے, اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ نے جو پہلے اصول لکھے تھے, جو پہلے رہنما اصول لکھے تھے, انہی کو ہی اینڈ پہ ڈسکس کرنا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. دوسرا, جو چھوٹے چھوٹے اصول بتائے تھے میں نے, وہ چھوٹے چھوٹے اصول آپ اس میں ڈسکس کریں کہ قرض لینے سے اسلام نے منع نہیں کیا, پر کہہ لیں کہ برا سمجھا ہے قرض لینے کو بھی نا. پر پاکستان کیا چل رہا ہے, پاکستان تو چل ہی ڈیپتھ پہ رہا ہے نا. آپ نے کبھی بھی سنا ہے کہ ریاست مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کے ریاست مدینہ چلائی ہو؟ نہیں. تو یہ بات آپ نے لازمی لکھنی ہے کہ آپ, یہ بھی اصولوں میں سے آ گیا نا, جو ریاست مدینہ میں چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی اصول اپنائے, وہ معاشی اصول, اس میں قرض نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اسٹیٹ سے لیا. پھر اس کے بعد جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی یا جب بھی کسی اس کی تیاری کی جاتی تھی تو جو سامان اویلیبل ہوتا تھا اسی سامان کے ساتھ جایا جاتا تھا, نہ کہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے باہر کی اسٹیٹ سے قرضہ لے کے آپ چیزیں خرید رہے ہوتے تھے, جیسے پاکستان اس ٹائم کر رہا ہے. پاکستان میں کیا کر رہا ہے اس وقت, آپ قرضے لے لے کے آپ یہاں مشینری خرید رہے ہیں, ایمونیشنز خرید رہے ہیں, بٹ ایسا کبھی بھی نہیں کیا. ہمیشہ ڈیپٹ سے ہم لوگ, اسلامی ریاستیں جو رہیں وہ اوپر ہی رہیں, بٹ کیا ہوا کہ اس کے بعد ہم نے ڈیپٹ لینا شروع کر دیا. سو قرضے کی بات کو آپ شروع میں تو نہیں ڈسکس کر سکتے, بٹ اینڈ پہ آپ لازمی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سود اور زکوٰۃ کو آپ نے ڈسکس کر دیا, عشر کا نظام ڈسکس کر دیا. دوسرا, آپ نے جو کفار کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا تھا کہ جو نان مسلم تھے ان کے اوپر ٹیکس ہوگا, خیر یہ ایک کنٹروورشل بحث ہے, بٹ یہ اصول بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اتحاد سے مراد یہ جو کوشچن ہے, اس کے اوپر الگ ویڈیو ہے, وہ آپ وہاں سے جا کے دیکھ لے گا. ابھی بنی نہیں ہے بٹ بن جائے گی, وہ دیکھ لے گا.
اور اس کے بعد عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ انسانی زندگی میں رسالت کی ضرورت و اہمیت، یہ میرے چینل پہ اس ٹائم آلریڈی بنی ہوئی ہے، اس کو جا کے آپ دیکھیے گا ایز اٹ از اس کو. اچھا ہاں، ضرورت اہمیت کو میں آپ کو بتانے والا تھا، ایز اٹ از نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اچھا، ضرورت و اہمیت کی اگر بات کریں تو انسانی زندگی میں رسالت کی ضرورت و اہمیت کے پوائنٹ کو آپ اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ آپ پہلے لکھیں گے کہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے ٹوٹل 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ وہ بک سے یا کسی بھی چیز سے، موبائل سے، انٹرنیٹ سے نالج لے لے، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ وہ اپنی سمجھ سے، جو اس نے ساری زندگی میں تجربہ حاصل کیا، اس سے انٹرپریٹیٹ کر کے کوئی چیز بنا لے یا کوئی چیز سوچ لے، جیسے کہ ایتھیسٹ کرتے ہیں نا، انہوں نے اپنی سوچ سے ایک نیا دین، دین بھی نہیں کہہ لیں، ایک نئی چیز ہی مذہب بنا لیا ایتھیسٹ والوں نے، کہ جس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. تو وہ ہو گئے، وہ ایتھیسٹ میں آ گئے. پھر ایک ہے جو کتابوں میں، جس میں عیسائی آ گئے، یہودی آ گئے، اور بدھ مت میرے خیال سے اس میں نہیں آئیں گے. بدھ مت آ جائے گا ایتھیسٹ والی لائن میں نا، کیونکہ وہ بھی مذہب ہے اور وہ بھی انہوں نے خود بنایا. سکھ والوں نے بھی خود ہی بنایا نا. سو یہ آگے اس میں. تو بات ایسی ہے کہ پھر لاسٹ بچتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کوئی نورانی حکم ہو، یا مطلب جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم خود آیا ہو اور کوئی وحی کے ذریعے کوئی چیز آپ تک پہنچی ہو. ایک وہ طریقہ کہ جس پہ آپ اس بات پہ یقین کر لیں. سو obviously جو تیسری بات ہے اس کے اوپر آپ یقین کریں گے، اور تیسری بات کو اگر آپ یقین کرتے ہیں اور تیسری بات سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت محمدی ہونا بہت ضروری تھی اسلام کے لیے. اگر رسالت محمدی نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا، اور اسلام جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچ پاتا. اور اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا جی پہنچا دیا. تو اٹس مین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مین ایک مقصد یہی تھا کہ اسلام کو پوری دنیا تک پہنچایا جائے. تو کہہ لیں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کا اسی حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر رسالت محمدی نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. پھر آپ اس کے اندر رسالت محمدی کی ضرورت و اہمیت میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں کیا اثرات ہوتے ہیں، معاشی اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. بٹ یہ بات سے آپ نے سٹارٹ کرنا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس بات سے سٹارٹ نہیں کریں گے تو نمبر کٹیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، خیر میرے پاس ابھی کوئی پین نہیں ہے، بٹ میں آپ کو لکھ کے دیتا کہ یہ جو بات ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ذہن میں بٹھا لو. جب بھی ضرورت و اہمیت کی بات ہے نا رسالت والی میں یا توحید والی میں نہیں، رسالت والی میں، تو آپ نے یہ پوائنٹ لازمی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ تین تین ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے طریقے، یا کسی بھی بات کو انٹرپریٹیٹ کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو آپ کو کتابی علم آیا ہو، ایک یہ کہ آپ اپنی سوچ سے کر لیں، تیسرا یہ کہ آپ کو وحی کے تھرو یا کسی بھی اس طرح سے آپ کو کوئی علم پہنچا ہو، آپ اس کے اوپر یقین کر لیں. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیغمبر امن، امن عہد حاضر کے بین الاقوامی تناظر میں جائزہ لیں. اب بطور پیغمبر امن، تو اس میں اس کا مطلب ہے آپ نے وہ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں جو پوری دنیا کے امن کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو تو یہ جاننا پڑے گا نا کہ اس وقت پوری دنیا میں چل کیا رہا ہے، پوری دنیا کے مسائل کیا. تو پوری دنیا کے مسائل میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو غربت ہوتی ہے نا، جو غربت ہوتی ہے وہ آپ کو ہمیشہ غلط کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے. بلے شاہ کا ایک قول ہے کہ اسلام کے 5 رکن ہے اور چھٹا رکن جو ہے نا وہ بھوک ہے. اگر وہ چھٹا رکن ہے نا وہ تو پچھلے 5 سارے رکن اڑ جاتے ہیں. تو اس بات کو کہیں کوٹ نہیں کرنا، جس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر پوری دنیا غربت و بے روزگاری کا شکار ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امن کے اندر رہ سکے؟ تو اب آپ نے اسی پوائنٹ کو، مطلب یہ پوائنٹ ایسے نہیں لکھ دینا، آپ نے اس پوائنٹ کو بتانا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے طریقے سے سولو کیا، اس کو سود کا نظام ختم کر کے اس کو سولو کیا، اور معاشرے میں امن برقرار کیا. اگر آپ اس میں صرف جنگ 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 جنگ، غزوہ 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 اور سفر طائف اور یہی چیزیں صرف ڈسکس کریں گے تو کوشچن بالکل آپ کا کریٹیکل انالیسس کچھ نہیں ہوگا نا. وہ تو پھر کہہ لو آپ نے ایک ہی پوائنٹ پہ کر کے بس جو آتا گیا ذہن میں آپ لکھتے گئے. آپ نے جو پوائنٹس آپ کو انٹرنیشنلی لگتے ہیں ان کو آپ نے امن کے ساتھ ریلیٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ بھی اگر غربت اگر ہوگی، اگر بے روزگاری ہوگی تو قتل بڑھیں گے، کرمنلز بڑھیں گے، اور یہ ساری چور وغیرہ یہ سارے بڑھیں گے. پھر اس کے بعد
پوری دنیا میں جو ہے عورتوں کے اوپر ایک خاص قسم کا تشدد کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. عورتوں کے اوپر تشدد ہوتا تھا، عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور ابھی بھی عورتوں کو جو مین امن جو پرووائڈ کرتا ہے وہ اسلام ہی پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو عورتوں کو حقوق دیتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا اگر کافروں کا ملک ہے نا، تو کافروں کا ملک سے مطلب یہ کہ یار وہ سیکولر اسٹیٹ ہے نا، وہاں پر اسلام نہیں ہے، تو وہاں پر ریپ جو ہے وہ کتنے زیادہ ہے، اور یہاں پر ریپ کی کوانٹٹی دیکھ لیں. خیر پاکستان بھی اس وقت کوئی اسلام کے اوپر بہت نہیں چل رہا ہے، بٹ سعودیہ کے اندر دیکھ لیں، سعودیہ میں جب انہوں نے اسلامی سزائیں نافذ کی ہوئی ہیں تو آپ ان کے ریپ کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا کے ریپ کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے ریپ کیسز اٹھا کے دیکھ لیں. سو امن انٹرنیشنل لیول پہ انڈیویجول سے لے کر نیشنل انٹرسٹ کے پوائنٹس کو آپ نے سب کو ڈسکس کرنا ہے. ناٹ اونلی کہ آپ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ صرف بڑے بڑے مسئلہ جیسے پاکستان چائنا اور امریکہ کی جنگ کو ڈسکس کر رہے ہو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ ایک انٹرنیشنل شہری کو جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں انڈیویجول کو بھی، وہ بھی اس کے اندر آپ نے ڈسکس کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ لکھ دیں گے کہ اس وقت فکری انتشار بھی ایک طرف پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امن و امان کے مسائل ہو رہے ہیں نا. جیسے کہ اس وقت کئی دین ہیں، اور کتنے دیر تک تو کیتھولکس آپس میں وہ لڑتے رہے، وہ کیتھولکس اور دو ہو گئے نا عیسائیوں کے اندر بھی، وہ دو آپس میں لڑتے رہے، پوپس اور کیتھولکس میرے خیال سے. اور مطلب اس طرح کے اسلام کے اندر بھی کئی ایسے ہیں فکری انتشار جس کی وجہ سے جنگ ہوتی رہی، تو جنگیں ہوتی رہیں. بلکہ اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی فوراً بعد کئی ایسی جنگیں ہوئی جس میں مسلمانوں کے درمیان ہوئی نا، تو وہ بھی کیا کہہ لیں امن اس سے خراب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے تو کس طرح آپ نے جیسے مہاجروں اور انصار کو اکٹھا کیا تھا، تو یہ کہ اثار جو ہے اس سے آپ امن حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو آپ اس میں اثار کا پوائنٹ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ فکری انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو آپ کس طرح کوپ کر سکتے ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. پھر اس کے اندر آپ تعلیم کی کمی کو بھی امن کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. مطلب کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر تعلیم کے بھی بہت مسائل ہیں، علمی جو ہے مواقع بہت کم ہے، جس کی وجہ سے کیا امن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو ہے وہ آپ اس میں غزوہ بدر کی اگزامپل دے سکتے ہیں، جس میں آئی تھنک جو قیدی آئے تھے ان سے کہا تھا کہ آپ پڑھائیں گے اور پھر ان کو چھٹی ملے گی وہاں سے، مطلب پھر وہ وہاں سے رہا ہو سکتے ہیں. سو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سو دیر آر مینی پوائنٹس، اس کے اوپر الگ ویڈیو بھی ہوگی، بٹ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میں کہ آپ نے جسٹ غزوات اور امریکہ ان کی جنگ لکھنی ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی دیر آر پلنٹی آف پوائنٹس جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈرنا نہیں ہے اس میں کہ یار یہ کوشچن تو بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا، اس میں کچھ لکھ نہیں سکتے. پھر آ جاتا ہے جی پاکستانی معاشرے کی تشکیل جدید اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے ہوگی، اس پر بحث کریں. اچھا جی، پاکستانی معاشرے کی تشکیل جدید اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، سب سے پہلے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی معاشرے میں اس وقت کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ نکال لیں. ٹھیک ہے، تو کوشچن کو ہمیشہ پارٹس میں بانٹ لیتے ہیں. تو پاکستانی معاشرے کے اندر کون کون سے طبقات ہیں جن کو اس وقت تشکیل کی ضرورت ہے، یا تشکیل جن کے اوپر ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، پھر آپ اس کو ڈسکس کریں. مطلب کہ آپ نے ہر ہیڈنگ کے اندر آپ نے ایک معاشرہ لکھنا ہے. جیسے کہ اب میں لکھ لیتا ہوں ہمارا ایک معاشرہ ہے زراعت کا، ٹھیک ہے. پھر ہمارا ایک ہے صنعتی معاشرہ، پھر ایک ہمارا معاشرہ ہے عورتوں کا کہہ لیں یا فیمنزم جس کو آپ بولتے ہیں، اس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے. پھر ہمارا معاشرے میں آ جاتے ہیں نان مسلمس، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں آ جاتے ہیں جو پیشہ ور ڈاکٹرز جو ہیں یا جو پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو کیسے آپ نے ان کی تشکیل کس طرح کرنی ہے، ان کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے. ریاست مدینہ میں کیسا سسٹم تھا، سینٹرلائز تھا کس طرح تھا، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کس طرح تھا، انصاف کا آپ کی جو ججیز ہیں ان کو ان کی جو عدالتی نظام ہے اس کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے نظام کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا فلاحی نظام جو ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے ریاست مدینہ کو دیکھ کے. سو آپ کہہ لیں اس کی بھی الگ سے ویڈیو ملے گی، بٹ اس کے اندر بھی کافی ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کہ یار یہ بھی لکھے جا سکتے ہیں، بٹ وہ لکھے جاتے ہیں اور وہ لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسانی زندگی میں دین کی ضرورت و اہمیت بیان کرے اور دین اور مذہب میں فرق یہ تو بالکل ایز اٹ از، یہ اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گی کچھ دنوں میں.
تو اس کو تو ڈسکس اتنا سچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑا آسان ٹاپک ہے نا. زیرو تو اہمیت بھی ہم ایز اٹ از اسی کوشچن کو اٹھا کے ہم ایز اٹ از بیان کریں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ سر سی ایس ایس 2022 کا اسلامک کا پیپر ڈسکس کر دیں، سو اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.